Zagam, how are you? I hope you're doing well. Finally, I got a chance to speak to you. I have been watching your vlogs on YouTube for a very long time, and I must say, your vlogs regarding climate change are very informative, and I got the answer of my lot of questions by those vlogs. And there are few questions in my head that are still being unanswered, and I believe that you are the only one who can answer these questions very relevantly and most effectively. So my questions are very simple. Uh, I would like to know that what are the major reasons of climate change in Pakistan, uh, especially in Karachi, because Karachi is, the industrial hub, the economic hub of Pakistan. So I do believe, I do understand that there are very much industrial setup in Karachi, due to which the pollution rises. But I would like to know in detail. Secondly, uh, what are the major reasons of smog in Lahore? Because I am from Lahore, and every year in winters there is almost zero visibility in Lahore, and it's really hard to see the global climate change in Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुनिया में देखने वालों को डॉक्टर ज़ैगम का सलाम कबूल हो। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। जो पहली वीडियो थी वो मैंने प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर बात की थी, और आज मैं ओवरऑल जो हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूशन है और जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि इंटरटेनमेंट की दुनिया से भी कुछ लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले अरसलान भट्ट जो कि बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, और उन्होंने जो 2 सवाल पूछे हैं। एक सवाल उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट के मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि इसके जो स्मॉग है, स्मॉग जो लाहौर में पाई जाती है क्योंकि उनका ताल्लुक लाहौर से है, तो स्मॉग किस वजह से होती है और इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अब मैं उनके सवालों के जवाब देता हूँ। जो पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है पाकिस्तान में उसकी क्या वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली जो हमारा जो सोर्स है वो एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि एनर्जी के अंदर हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो फ्यूल हम अल्टरनेट्स फ्यूल इस्तेमाल करें तो वो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें जहाँ से जनरेट होती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह है। अब उसमें अगर हम अपना सोर्स इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, तो हमारे कई प्लांट ऐसे हैं जो कोल के ऊपर चल रहे हैं। अब जब कोल बर्न होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे एनर्जी के ऊपर जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो स्पेशली कोल के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और हम उसके अल्टरनेट्स की तरफ जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। जो हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके ऊपर हमें, और सबसे ज़्यादा हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अल्टरनेट्स एनर्जी की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है या जो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से जनरेट होती है वो हमारी कम होगी, और फिर हमारे जो इंपोर्ट बिल है, जो सबसे ज़्यादा हम ये कोल इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी कमी आएगी। और हमारे जो सोलर एनर्जी जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, सोलर एनर्जी हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और इससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव लिए हुए हैं और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। 1000 मेगावाट जो बिजली है वो हम सोलर से जनरेट करेंगे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी ट्रांसपोर्ट को मूव करते हैं। हमें चाहिए कि हम मास ट्रांजिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराएं।
اچھی الیکٹرک جو بسیں ہیں اس کو انٹروڈیوس کرائیں، تاکہ جتنا زیادہ ہم اپنی جو انرجی ہے جو ہم ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں، جو فیول استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا امپورٹ بل میں ہمارا جاتا ہے. ہمارے ڈیزل ہے، ہمارا پیٹرول ہے، یہ سارے جتنے بھی اس سے جو گیسیں جنریٹ ہوتی ہیں، تو اس سے بھی ہماری جو گلوبل وارمنگ پوٹینشیل ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور پلس جو ہماری جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کو ہم تقریباً جتنے بھی بڑے شہر ہیں اس کے اندر ماس ٹرانزٹ سسٹم استعمال ہونا چاہیے. اور ہم جو انڈیویجول گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جو ہم ہر ہر ٹاؤن سے ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، ایک ایک گھر سے دو دو تین تین چار چار گاڑیاں نکلتی ہیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم استعمال کریں. اب میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری اس وقت جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں ابھی تک جو ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو موٹر بائکس ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز پہ آ گئی ہیں، اور کچھ گاڑیاں وہ بھی الیکٹرک وہیکلز پہ، جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، کچھ رکشاز ہیں، وہ الیکٹرک وہیکل پہ چل رہی ہیں. لیکن اس کو ہمیں بڑے پیمانے پہ اس کو ہمیں کرنا ہوگا، اور ابھی کراچی کے اندر بھی یہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے. اور جو کراچی کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور وہ انڈسٹریل ہب بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایشو ہے، پلس اس سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی پولوشن ہے اس کے اندر انڈسٹریز کی بھی پولوشن ہے. اس میں سے جو گیسز سلفر ڈائی آکسائڈ نکل رہا ہے، جو نائٹرک آکسائڈ فرٹیلائزر انڈسٹری ہے وہاں سے، کچھ سیمنٹ انڈسٹری ہے وہاں پہ بھی جو ہیٹ ہو رہی ہے، جو بوائلر چل رہے ہیں کول کے اوپر، اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہو رہی ہے. تو 1000 آف انڈسٹریز کراچی میں ہے. اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ کراچی کا یہ ہے، ایک تو وہاں پہ جو فیول ہے، اگر فیولز ہم آلٹرنیٹس فیول کی طرف جاتے ہیں، جو ہم آلٹرنیٹس انرجی کی طرف جائیں گے، تو وہ ہماری پھر جو الیکٹرک وہیکلز آئیں گی تو اس سے پھر ہمارا جو اوور آل جو اس کی گلوبل وارمنگ ہوگی، یا جو اس میں سے جو گرین ہاؤسز گیسیں جنریٹ ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. دوسرا، انڈسٹری کے اندر بھی ہمیں پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز ہمیں لگانا پڑیں گی، تاکہ وہ جو ہمارے جو گرین ہاؤس گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ جنریٹ ہو رہا ہے، میتھین جنریٹ ہو رہا ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ استعمال ہو رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے ایمیشنز کے اندر، اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اب میں بات کروں گا اس کے علاوہ جو ہماری ایئر پولوشن ہے. اب ایئر پولوشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، جہاں پہ ہم ایئر پولوشنز کی جو ہم ایمیشن کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ہم ہر لیول پہ ہمیں وہ فیل ہوتے ہیں. اگر ہم ریزیڈینشل ایریا سے شروع کریں تو اوپن برننگ جو ہماری ہو رہی ہے، اب اوپن برننگ کے اندر ہم اپنا میونسپل ویسٹ ہم اس کو برن کر دیتے ہیں، اور میونسپل ویسٹ کے اندر بھی ہیزرڈس ویسٹ شامل ہوتا ہے، اس کے اندر ہاسپٹل ویسٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر پلاسٹک بھی شامل ہوتا ہے. جب پلاسٹک کو ہم برن کرتے ہیں تو اس میں سے ڈائی آکسن، فیورانز جیسی خطرناک گیسیں جنریٹ ہوتی ہیں، اور اس سے کارسینوجینک، ان سے کینسر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب ہمارے لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی گیسز ہم انٹیک کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی گاڑیوں کے اندر جب انکمپلیٹ کمبسچن ہوتی ہے تو کاربن مانو آکسائڈ جنریٹ ہوتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک قسم کی گیس ہے. وہ بھی ہم انٹیک کرتے ہیں، ہمارے پھیپھڑوں میں آتی ہے، اور اس سے بھی ہمیں لنگس کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری کے اندر جو طرح طرح کے ہم کیمیکل پروڈیوس کر رہے ہیں، طرح طرح کے پروسیسز ہو رہے ہیں، اگر وہاں پہ اگر ایئر پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز نہیں ہے تو سارا آپ کا جو ایئر پولوشن ہے اس میں آپ کی ہیوی میٹلز ہیں، اس میں مرکری ہے، لیڈ ہے، کیڈمیم ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کلورین ہے، تمام گیسز ہوا میں موجود ہوتی ہیں. اور وہ جو ہم کیونکہ ماسک استعمال نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت ہمارے ماحول میں موجود رہتی ہے، اور وہ ہم انٹیک کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ ہماری ہیلتھ کے اوپر امپیکٹس ہوتے ہیں. اب ہماری حکومت میں یا ہمارے جو عام جو لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے
کہ انوائرمنٹ کے مسائل کیا ہیں، انوائرمنٹ کی پولوشن کیا ہے، تو وہ جتنے بھی ہمارے امپیکٹس ہیں وہ ہماری صحت کے اوپر پڑتے ہیں، ہمارے ماحول کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں کینسر کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اس کی مین وجہ جو ہمارا وومن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، اس کے اوپر ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے تھاؤزینڈ آف پیپل کی ڈیتھ جو ہے وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا مین ایشو ہے وہ ویسٹ واٹر کا ہے۔ اب ہمارے ہاں اسپیشلی اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی اشد ضرورت ہے۔ ایک تو بڑے پیمانے پہ کامن افلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ ایک کرنگی میں لیدر سیکٹر نے تو ایک لیدر انڈسٹریز کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن جو اوور آل اگر کامن افلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے تو انڈیویجول لیول پہ تمام انڈسٹریز کو اپنا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا چاہیے۔ کوئی بھی ایفلوئنٹس، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، لیدر انڈسٹری ہو، کیمیکل انڈسٹری ہو، اپنا وہ ویسٹ واٹر کو اس کو ٹریٹ کریں، اور وہ جو پانی ہے اس کو آپ جب ڈرین کرتے ہیں، جو ہمارے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ ہیں یا سندھ انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں، اس کی لیمٹس کے اندر ہونے چاہیے۔ تو یہ میری ریکمنڈیشن ہے، کیونکہ جب تک ہماری ویسٹ واٹر کا ہم ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہی ویسٹ واٹر پھر ہمارے نیچرل ڈریمز میں جاتا ہے، اور پھر وہی پانی اگر کہیں پہ اسٹیگنٹ ہو جاتا ہے ہمارے ڈرنکنگ واٹر میں آ جاتا ہے، اور جب ہم وہ پانی پیتے ہیں تو جتنی بھی واٹر بورن ڈیزیزز ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہمارا ہیلتھ بل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور چاہے وہ ڈائریا ہو، ملیریا ہو، طرح طرح کی جو پانی سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کنٹامینیٹڈ واٹر سے ہوتی ہیں۔ کیونکہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ایک ہوا اور ایک پانی، تو یہ قدرتی طور پہ یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو صاف پانی ملے اور اس کو صاف ہوا ملے۔ تو جتنے بھی انڈسٹریز کے لوگ ہیں یا جو این جی اوز کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر لوگوں کو ایک اویئرنیس دیں، ایک کمپین چلائیں، تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ اس کے اوپر ہمارے کیا اثرات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اب میں دوسری بات کروں گا جو کہ اسموگ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اسموگ ایک ٹرم ہے جو کہ کمبینیشن ہے سموک اور فوگ۔ سموک اور فوگ کے کمبینیشن کو اسموگ کہتے ہیں۔ اب اسموگ نارملی ونٹر میں ہوتا ہے۔ اب اس کی وجوہات یہ ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، جب پریسیپیٹیٹس ہوتے ہیں آپ کے پولوٹنٹس، تو وہ اسٹیگنیٹس ہو جاتے ہیں، اس لیول کے اوپر وہ نہ اوپر جاتے ہیں اور نہ نیچے زمین کی طرف آتے ہیں، وہ اسٹیگنیٹ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کنڈینس ایئر ہے یا جو پولوٹنٹس ہیں اس میں طرح طرح کی جو آپ کی ڈسٹ پولوشن ہے، آپ کی اسموک سے ریلیٹڈ جتنی بھی پولوشن ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی ٹاکسک ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور اسی شہر کے اندر انڈسٹریز بھی لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کا میونسپل ویسٹ بھی برن ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر ایگریکلچر بھی ہے۔ اب ایگریکلچر کے اندر جب آپ اسپیشلی یہ جو دھان کی فصل ہوتی ہے جسے ہم چاول کی کاشت کہتے ہیں، جب چاول کی کاشت میں جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ چاول والا حصہ تو کاٹ لیتے ہیں، لیکن جو اس کا ریمیننگ رہ جاتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ جو برننگ ہے وہ اتنی خطرناک ہے، یا اس کے جو اس کو جلانے سے جو آپ کی دھواں نکلتا ہے وہ اتنی سینکڑوں ایکڑ کے اوپر وہ آگ لگاتے ہیں، اور وہ بھی اکٹھے ہو کے اس اسموگ کا ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری سمیلٹنگ یونٹ، ہمارے اسٹیل انڈسٹریز لاہور کی سراؤنڈنگ کے اندر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کے پاس کوئی ایئر پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز نہیں لگی ہوئی، اور وہ جب برن کرتے ہیں اپنا پروسیس کے اندر، اور اس میں جو فیول استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو پرانے کپڑے استعمال کر دیتے ہیں، کوئی پرانے ٹائر استعمال کر دیتے ہیں، کوئی بایو ماس استعمال کرتے ہیں، کوئی پراپر فیول استعمال نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے جو برننگ پروسیس ہوتا ہے یا جو اس میں سے دھوئیں نکلتے ہیں وہ انتہائی ڈینس قسم کا دھواں ہوتا ہے، بلیک کلر کا دھواں ہوتا ہے۔ جب وہ بھی فضا میں آتا ہے تو وہ بھی
उस स्मोक का हिस्सा बन जाता है। फिर इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, जो मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि हमारा अगर फ्यूल अच्छा नहीं है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो या इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रही है, तो वो भी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो धुआं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल में, जिसको हम विक्स कहते हैं, व्हीकुलर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सिस्टम, कि कोई भी गाड़ी विक्स स्टिकर के बगैर रोड पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे कई गाड़ियाँ ऐसी आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें से धुआं लगातार ब्लैक किस्म का वो निकल रहा होता है। वो हर वक्त जहाँ से वो गाड़ी निकलती है या जहाँ से गुजरती है, तो ब्लैक कलर का स्मोक वो पूरे फ़ज़ा को ख़राब कर देता है। इवन जो उसके पीछे लोग आ रहे होते हैं वो भी इनटेक करते हैं, और वो जो कंटामिनेटेड किस्म का जो वो आपका जो स्मोक है वो भी आपके फेफड़ों में आ जाता है, उसके भी इम्पैक्ट्स हैं, और फिर वो फ़ज़ा में जाता है और फ़ज़ा को भी वो स्मोक का हिस्सा बना देता है। फिर एक अहम मसला ये है कि जो डस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉपर, हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि हम जब रोड के साथ जो रास्ता होता है उसके ऊपर डस्ट पड़ी होती है, और वो डस्ट भी जब आप कहीं से गुज़रते हैं तो डस्ट उड़ती है, तो डस्ट उड़ने की वजह से वो भी उस स्मोक का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स का हल ये है कि इसको सोर्स के ऊपर इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब तक हम रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एट सोर्स नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हमारा मसला स्मोक का हल नहीं होगा। और हमें सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो है ना टेक्नोलॉजीज़ वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ताकि हमारा जो ये स्मोक का सिस्टम है उसको हम कंट्रोल करें, और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हमें ज़ोर देना चाहिए। तो आज इस 2 टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। अब इन अल्फाज के साथ डॉक्टर ज़ैगम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।